अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़े हैं 13वां पारा आयत नंबर 13 तक हमने पढ़ा था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी दलाल। उसको पुकारना बरहक है, रही वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। उन्हें पुकारना तो ऐसा ही है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उसे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर सिर्फ एक तीर बहदफ। पुकारने से मुराद अपनी हाजतों में मदद के लिए पुकारना है। मतलब ये है कि हाजत रवाई मुश्किल कुशाई के सारे इख्तियारात उसी के हाथ में हैं, इसीलिए सिर्फ उसी से दुआएं मांगना बरहक है। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व दिलालुहुम फिल गुदुव्वि वल आसाल। वो तो अल्लाह ही है जिसको ज़मीन व आसमान की हर चीज़ तौअन करहन सजदा कर रही है। जैसे ही आयते सजदा है फ़ौरन से अपने आप को झुका देना चाहिए और सब चीज़ों के साए सुबह शाम उसके आगे झुकते हैं। सायों के सजदा करने से मुराद ये है कि अशिया के सायों का सुबह शाम मगरब और मशरिक़ की तरफ गिरना इस बात की अलामत है कि ये सब चीज़ें किसी के अमर की मती और किसी के कानून से मुसख्खर हैं। सजदे से मुराद अताअत में झुकना, हुक्म बजा लाना और सरे तस्लीम खम करना है। ज़मीन व आसमान की हर मखलूक इस मानी में अल्लाह को सजदा कर रही है कि वो इसके कानून की मती है और उसकी मशीयत से बाल बराबर भी सरताबी नहीं कर सकती। मोमन उसके आगे बरगबत झुकता है तो काफिर को मजबूरन झुकना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह के कानून फितर से हटना उसकी मक़दरत से बाहिर है। कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाह कुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकूना लिनफ़्सिन नफ़अन वला दर्रा कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलक़ू का खल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़ह्हार। इनसे पूछो आसमानों और ज़मीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो जब हकीकत ये है कि तो क्या तुम अल्लाह उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को तुमने अपना कारसाज ठहरा लिया जो खुद अपने लिए किसी भी नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है? क्या रोशनी और तारीकियाँ यकसां होती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से उन पर तख्लीक का मामला मुश्तबे हो गया है? कहो हर चीज़ का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है, सब पर गालिब है। वाज़ेह रहे कि वो लोग खुद इस बात के कायल थे कि ज़मीन व आसमान का रब अल्लाह है। वो इस सवाल का जवाब इनकार की सूरत में दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये इनकार खुद उनके अपने अकीदे के ख़िलाफ़ था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर वो इकरार की सूरत में भी उसका जवाब देने से कतराते थे, क्योंकि इक़्तिदार के बाद तौहीद का मानना लाजिम आ जाता था और शिर्क के लिए कोई माकूल बुनियाद बाकी नहीं रहती थी। इसलिए अपने मवक़्क़फ़ की कमज़ोरी महसूस करके वो इस सवाल के जवाब में चुप साध जाते थे। यही वजह है कि कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि इनसे पूछो ज़मीन व आसमान का खालिक कौन है, कायनात का रब कौन है, तुमको रिज़्क़ कौन देता है। फिर हुक्म देता है कि तुम खुद कहो कि अल्लाह, और इसके बाद यूँ इस्तिदलाल करता है कि जब ये सारे काम अल्लाह के हैं तो आखिर ये दूसरे कौन है जिनकी बंदगी तुम किए जा रहे हो। अंधे से मुराद वो शख्स है जिसके आगे कायनात में हर तरफ अल्लाह की वहदानियत के आसार व शवाहिद फैले हुए हैं, मगर वो इनमें से किसी चीज़ को भी नहीं देख रहा। और आंखों वालों से मुराद वो है जिसके लिए कायनात के ज़र्रे ज़र्रे और पत्ते पत्ते में मार्फत को करदगार के दफ्तर खुले हुए हैं। अल्लाह ताला के इस सवाल का मतलब ये है
کہ عقل کے اندر اگر تمہیں کچھ نہیں سوچتا تو آخر چشم بینا رکھنے والا اپنی آنکھیں کیسے پھوڑ لے؟ جو شخص حقیقت کو آشکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے؟ روشنی سے مراد علم حق کی روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جو آپ کے متی تھے ان کو جو حاصل تھی، اور تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیں ہیں جن میں منکرین بھٹک رہے ہیں۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہے اور وہ کس طرح اپنی شمع بجھا کر اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کر سکتا ہے؟ تم اگر نور کے خود قدر شناس نہیں ہو تو نہ صحیح، لیکن جس نے اسے پا لیا، جو نور و ظلمت کے فرق کو جان چکا ہے، جو دل کے اجالے میں سیدھا راستہ دیکھ رہا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بھٹکنے پھرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی اور کچھ دوسروں نے، اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ اللہ کی تخلیق کا کام کون سا ہے، اللہ کا تخلیقی کام کون سا ہے اور دوسروں کا کون سا، تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی تھی۔ لیکن جب یہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تنکا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا ہے، اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جعلی خداؤں کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جعلی معبود خالق کے اختیارات اور اس کے حقوق میں آخر کس بنا پر شریک ٹھہرا لیے گئے؟ اصل میں لفظ قہار استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ ہستی جو اپنے زور سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے۔ یہ بات کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے مشرکین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں انکار نہ تھا، اور یہ بات کہ وہ یکتا اور قہار ہے اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے انکار کرنا پہلی حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے وہ لا محالہ یکتا و یگانہ ہے، کیونکہ دوسری جو بھی چیز ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں اس کی شریک ہو؟ اسی طرح وہ لا محالہ قہار بھی ہے کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا عین تصور مخلوقیت میں شامل ہے۔ غلبہ کامل اگر خالق کو حاصل نہ ہو تو وہ خلق ہی کیسے کر سکتا ہے؟ پس جو شخص اللہ کو خلق مانتا ہو اس کے لیے ان دو خالص عقلی و منطقی نتیجوں سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا، اور اس کے بعد یہ بات سراسر غیر معقول ٹھہرتی ہے کہ کوئی شخص خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرے اور غالب کو چھوڑ کر مغلوب کو مشکل کشائی کے لیے پکارے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والوں والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی لالوں کے معنی ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اور اس ہنگامہ شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی اس جھاگ اور اس خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانے شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنانا، مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھر آتا ہے اور اس شان سے چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہ نظر آتا رہتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذی لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به
اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، جن لوگوں نے اپنی رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس وقت ان پر ایسی مصیبت آ پڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا میں وافیہ کی دولت دے ڈالنے پر بھی تحمل نہ کریں گے۔ بری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کسی خطا، کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے، کوئی قصور جو اس نے کیا ہو مواخذے کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں، بخلاف اس کے جنہوں نے اپنے اللہ سے وفاداری کی ہے اور اس کے مطیع فرما بردار بن کر رہے ہیں۔ ان سے حساب یسیر یعنی ہلکا حساب لیا جائے گا، ان کی خدمات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھ کر بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کی مزید توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ سے ابو داؤد میں مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے بالکل ہلکا حساب لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس سے مراد ہے پیشی، یعنی اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور پیش ہوں گی، مگر جسے باز پرس ہوئی وہ تو سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار اور فرما بردار ملازم کو ہی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر کبھی سخت گرفت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی ملازم کی غداری و خیانت ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی خدمت قابل لحاظ نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آ جاتے ہیں۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں گے۔ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، یعنی نہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ یکساں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اس تعلیم اور اللہ کے رسول کی اس دعوت کو جو لوگ قبول کیا کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے نہیں بلکہ ہوش و گوش رکھنے والے بیدار مغز لوگ ہی ہوتے ہیں، اور پھر دنیا میں ان کی سیرت و کردار کا وہ رنگ اور آخرت میں ان کا وہ انجام ہوتا ہے جو بعد کی آیتوں میں بیان ہوا۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ اس سے مراد وہ ازلی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں تمام انسانوں سے لیا تھا، عہد الست، کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں گے۔ یہ عہد ہر انسان سے لیا گیا ہے، ہر ایک کی فطرت میں پوشیدہ ہے، اور اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتا اور اس کی ربوبیت سے پرورش پاتا ہے۔ اللہ کے رزق سے پلنا، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کام لینا اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں کو استعمال کرنا آپ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک میثاق بندگی میں باندھ دیتا ہے، جسے توڑنے کی ضرورت کوئی ذی شعور اور نیک حلال آدمی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ نادانستہ کبھی اس سے کوئی لغزش ہو جائے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، ان کی روی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام معاشری اور تمدنی روابط جن کی درستگی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلاح منحصر ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے،
वल्लज़ीन सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदराऊन बिल हसनतिस्सय्यअत उलाइका लहुम उक़बद्दार। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं। आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। यानी अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखते हैं, अपने जज्बातों में लानात को हदूद का पाबंद बनाते हैं। अल्लाह की नाफरमानी में जिन जिन फ़ायदों और लज्जतों का लालिश नज़र आता है उन्हें देखकर फिसल नहीं जाते हैं। अल्लाह की फरमाबरदारी में जिन जिन नुकसानात और तकलीफ़ों का अंदेशा होता है उन्हें बर्दाश्त कर ले जाते हैं। इस लिहाज से मोमिन की पूरी ज़िंदगी दरअसल सब्र की ज़िंदगी है, क्योंकि वो रज़ाए इलाही की उम्मीद पर, आखिरत के पायदार नताइज की तवक्को पर इस दुनिया में ज़ब्त नफ्स से काम लेता है और गुनाह की जानब नफ्स के हर मिलान का सब्र के साथ मुकाबला करता है। यानी वो बदी के मुकाबले में बदी नहीं बल्कि नेकी करते हैं। वो शर का मुकाबला शर से नहीं बल्कि खैर ही से करते हैं। कोई उन पर खा कितना ही जुल्म करे वो जवाब में जुल्म नहीं करता बल्कि इंसाफ ही करते हैं। कोई उनके खिलाफ कितना ही झूठ बोले वो जवाब में सच ही बोलते हैं। कोई उनसे कहा कितनी ही ख़यानत करे वो जवाब में दयानत से काम लेते हैं। इसी मानी में वो हदीस जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने तर्ज़ अमल को लोगों के तर्ज़ अमल का ताबे बनाकर ना रखो। ये कहना गलत है कि अगर लोग भलाई करेंगे तो हम भलाई करेंगे और लोग जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। होता तो ऐसा ही है, हम भी ऐसा ही करते हैं। हमें अपने रवैयों का जायज़ा लेना है इस हदीस की रोशनी में। तुम अपने नफ्स को एक कायदे का पाबंद बनाओ। अगर लोग नेकी करें तो तुम नेकी करो और अगर लोग तुमसे बदसलूकी करें तो तुम जुल्म ना करो। कि नेकी के बदले में नेकी कोई नेकी नहीं, नेकी वो है जो बुराई के बदले में की जाए। इस मानी में वो हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है और उनमें से 4 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि खा मैं किसी से खुश हूँ ना या नाराज़, हर हालत में इंसाफ की बात कहूँ। जो मेरा हक मरे मैं उसका हक अदा करूँ, जो मुझे महरूम करे मैं उसको अता करूँ और जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसको माफ़ कर दूँ। और इस मानी में है वो हदीस जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुझसे ख़यानत करे तो इससे ख़यानत ना कर। और इस मानी में है हज़रत उमर का ये कौल कि जो शख्स तेरे साथ मामला करने में अल्लाह से नहीं डरता उसको सज़ा देने की बेहतरीन सूरत ये है कि तू उसके साथ अल्लाह से डरते हुए मामला करे। हमने भी अपने रवैयों का जायज़ा लेना है और इस हदीस की रोशनी में और अपने जो हमारे असलाफ़ पहले गुज़रे हैं, बुज़ुर्ग पहले गुज़रे हैं, सहाबा पहले गुज़रे हैं, उनके अमाल की रोशनी में अपने अमाल को परखना है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। यानी ऐसे बाग जो उनकी अब्दी क़यामगाहें होंगे वो ख़ुद भी उनमें दाखिल होंगे और उनके आबा अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो साले हैं वो भी उनके साथ वहाँ जाएंगे। हालांकि मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल किए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह में उन लोगों को में शामिल फरमाना। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। और उनसे कहेंगे तुम पर सलामती हो, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया इसकी बदौलत आज तुम उसके मुस्तहिक हुए हो। बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि मलाइका हर तरफ से आकर उनको सलाम करेंगे बल्कि ये भी है कि मलाइका उनको इस बात की खुशखबरी देंगे अब तुम ऐसी जगह आ गए हो जो तुम्हारे लिए सलामती है। अब जहाँ तुम हर आफत से, हर तकलीफ़, हर मुशक्क़त से और हर ख़तरे अंदेशे से महफूज हो। वल्लज़ीना यंक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुम लअनतु व लहुम सूउद्दार। वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो इन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया और जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं वो लानत के मुस्तहिक हैं, उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मता। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ की फराखी बख्शता है और जिसे चाहता है नफ़ातुल्लाह रिज़्क़ देता है। ये लोग दीनवी ज़िंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। ये इस आयत का पस मंज़र ये है कि आम जोहला की तरह कुफ़ार मक्का भी अकीदो अमल के हुस्नो कबीह को देखने के बजाय अमीरी और गरीबी की लिहाज से इंसानों की कदर कीमत का हिसाब लगाते थे। उनका गुमान ये था कि जिसे दुनिया में खूब सामान ऐश मिल रहा है वो अल्लाह का महबूब है, खा वो कैसा ही गुमराह बदकार हो, और जो तंग हाल है वो अल्लाह का मकदूब है,
خواہ وہ کیسا ہی نیک ہو۔ اسی بنیاد پر قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس پر متنبع فرمایا جا رہا ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے تعلق رکھتا ہے، جس میں بے شمار دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم۔ دنیا میں رزق روزی تو اللہ اس کو بھی دیتا ہے جسے اللہ ناراض ہے، لیکن ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جسے اللہ محبوب ہو۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے جن کے لحاظ سے انسانوں کی اخلاقی و معنوی حسن و قبیح کا فیصلہ کیا جائے۔ انسانوں کے درمیان فرق مراتب کی اصل بنیاد اور ان کی سعادت و شقاوت کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ کس نے فکر و عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کس نے غلط، کس نے عمدہ اوصاف کا اکتساب کیا اور کس نے برے اوصاف کا۔ مگر نادان لوگ اس کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دولت زیادہ ملی اور کس کو کم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کا ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ اس سے پہلے آیت میں اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، اسے پیش نظر رکھا جائے۔ اب دوبارہ اس کے اسی اعتراض کو نقل کر کے ایک دوسرے طریقے سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو اللہ کی طرف خود رجوع نہیں کرتا اور اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے، اسے زبردستی راہ راست دکھانے کا طریقہ اللہ کے ہاں رائج نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بھٹکنے کی توفیق دے دیتا ہے جن میں وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ وہی سارے اسباب جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیے سبب ہدایت بنتے ہیں، ایک ضلالت طلب انسان کے لیے سبب ضلالت بنا دیے جاتے ہیں۔ شمع روشن بھی اس کے سامنے آتی ہے تو راستہ دکھانے کے بجائے اس کی آنکھیں کھیرا ہی کرنے کا کام دیتی ہیں۔ یہی مطلب ہے اللہ کے کسی شخص کو گمراہ کرنے کا۔ نشانی کے مطالبے کا یہ جواب اپنی بلاغت میں بے نظیر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی دکھاؤ تو ہمیں تمہاری صداقت کا یقین ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ نادانوں، تمہیں راہ راست نہ ملنے کا اصل سبب نشانیوں کا فقدان نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی ہدایت طلبی کا فقدان ہے۔ نشانیاں تو ہر طرف بے حد و حساب پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی تمہارے لیے نشان راہ نہیں بنتی کیونکہ تم اللہ کے راستے پر جانے کے خواہش مند ہی نہیں ہو۔ اب اگر کوئی اور نشانی آئے وہ تمہارے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے؟ تم شکایت کرتے ہو کہ کوئی نشانی نہیں دکھائے گی، مگر جو اللہ کی راہ کے طالب ہیں انہیں نشانیاں ہر طرف نظر آ رہی ہیں اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر راہ راست پا رہے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہیں اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے، وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار ہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو دعوت حق کو ماننا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ وَلِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم ہے جن سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کسی نشانی کے بغیر جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسے کیا، وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ یعنی اس کی بندگی سے منہ موڑتے ہو، اس کی صفات اور اختیارات اور حقوق میں دوسروں کو اس کا شریک بنا رہے ہو اور اس کی نعمتوں کے شکریہ اور دوسروں کو ادا کر رہے ہو، شکریہ کسی دوسروں کو ادا کر رہے ہو۔
ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اسی طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان جب کفار کی طرف بار بار نشانی کا مطالبہ سنتے تھے کفار سے تو ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ان لوگوں کو یہ ایسی نشانی دکھا دی جاتی جس سے یہ لوگ قائل ہو جاتے۔ پھر جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی یہ بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس پر مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی کسی صورت کے ساتھ ایسی اور ایسی نشانیاں یکجا دکھا دی جاتی تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آتے؟ کیا تمہیں ان سے یہ خوشگمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں؟ صرف ایک نشانی کے ظہور کی کسر ہے۔ جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں، کائنات کے آثار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں، صحابہ کرام کے انقلاب حیات میں نور حق نظر نہ آیا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبروں سے نکل آنے میں کوئی روشنی پالیں گے؟ یعنی نشانیوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ ہے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کے لیے اصل مقصود تو ہدایت ہے، نہ کہ ایک نبی کی نبوت کو منوا لینا، اور ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ لوگوں کی فکر و بصیرت کی اصلاح ہو۔ یعنی اگر سمجھ بوجھ کے بغیر محض ایک غیر شعوری ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے نشانیاں دکھانے کے تکلف کی کیا حاجت تھی؟ یہ کام تو اسی طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سارے انسانوں کو مومن ہی پیدا کرتا، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔